बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ मैं हूं सुबिया खान और आज हमारे प्रोग्राम में एक बहुत अहम और बहुत खूबसूरत शख्सियत हमारी मेहमान है। जी मैं बताऊं, पहले आपको उनका तारुफ करवा देती हूं कि वो साबिक डिप्टी स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर भी रह चुकी हैं। उसके अलावा साबिक चेयरपर्सन विमेन पार्लिमानी कॉकस की भी मेंबर रही हैं। अब जो है वो चीफ ऑर्गेनाइज़र ख़वातीन विंग PPA JK के साथ मुंसलिक हैं। उसके अलावा जो है वो पास में बहुत कुछ कर भी चुकी हैं। वो मीडिया सेल भी चलाती रही हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के हवाले से भी बहुत कुछ करती रही हैं और बहुत कुछ जो कर रही हैं या कर चुकी हैं, हम शाहीन डार जो पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं उन्हीं से मालूम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। थैंक यू, आपने इतने खूबसूरत अंदाज में बात की मेरे बारे में। हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ। आपके प्रोग्राम में आके, और जो आपका टीवी है हमेशा कश्मीर के जो मसाइल हैं, हमारे यहाँ के जो मसाइल हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर के हैं, हमेशा से उन्होंने हमें सामने आकर हमारे बारे में बात की, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और देखें आप आज भी कहीं बिजी थी और आप लेट भी होंगी। हमने कहा आज फिर भी हम प्रोग्राम करेंगे मैडम के साथ। मैडम सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, इतना कुछ आप कर चुकी हैं और कर भी रही हैं, थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ कर दीजिएगा। सोबिया साहब, पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज मैं लेट हुई हूँ। आपने बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा किया और मैं माज़रत चाहती हूँ, मैं टाइम पे आना चाहती थी लेकिन बाज़ का ये ट्रैफिक की वजह से आपको बताया। हाँ, नहीं आजकल वैसे ही बहुत हर जगह गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं तादाद में कि आप कहते हैं कि हर जगह रश बहुत ज़्यादा है। खैर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा मैडम। जी, आपने मेरे तारफ़ का जो पहला हिस्सा कहा कि साबिक डिप्टी स्पीकर AJK असम्बली, तो मैं वहाँ उस खित्ते से आई हूँ, उस इलाके से आई हूँ कि जहाँ के अवाम के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। ना सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर बल्कि गिलगित बल्तिस्तान, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ में रहने वाले जितने भी कश्मीरी हैं, वो पाकिस्तान के सब्ज़ हलाली परचम के साथ उन्होंने अपनी आँखों पर उसको सजा रखा है। और तहरीक आज़ादी कश्मीर दर हकीकत तहरीक तकमील पाकिस्तान है कि जैसे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। हाँ, तो मैं उस इलाके से आई हूँ कि जहाँ हम अपनी नौजवान नस्ल की कुर्बानी दे रहे हैं। हमारे वहाँ से आने वाले जो दरिया हैं उनकी सुर्खी बताती है कि कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ एक लाजवाब रिश्ता है, एक मोहब्बत का रिश्ता है, एक वफा का रिश्ता है। तो उस सिलसिले में ना सिर्फ हम कश्मीर के लोग अपने अपने तौर पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के अवाम और पूरी दुनिया में रहने वाले जितने जमहूरियत पसंद हैं, जो लोगों के बेसिक हक राय दही की बात करते हैं, जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो हमारे साथ होते हैं। तो हम सब अपना छोटा थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। हमने आज़ाद कश्मीर में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, तो मुझे खुशी होती है हमेशा ये शेयर करते वक्त कि हमने अपनी स्टेट का पहला वीमेन पार्लिमानी कॉकस बनाया। मैं उसकी फाउंडर चेयरपर्सन थी। हमने वीमेन कमीशन बनाया। हमने ख़वातीन के सिलसिले में लेजिस्लेशन की, हरासमेंट रहती वर्क प्लेस बिल किया, डोमेस्टिक वायलेंस बिल किया, एसिड बर्निंग बिल किया, ख़वातीन का डायरेक्टरेट अलग से बनाया। और ये पहली दफ़ा थी कि पार्लियामेंट में मैंने ख़वातीन को अपॉइंट किया। हमारी गवर्नमेंट से पहले पूरी AJK पार्लियामेंट में जो हमारा सेक्रेटेरिएट है वो खातून नहीं थी। अच्छा। बल्कि हमने इस रवायत को तोड़ते वक्त थोड़ा उसको उसमें हम मतलब जेंडर इक्वालिटी की बात करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और मैं नहीं कहती, ये रियलिटी है कि फीमेल के लिए जो वीमेन फ्रेंडली पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो जो मैंने अपनी गार्ड रखी पुलिस से, मैंने एक लड़की का इंतखाब किया जो कांस्टेबल थी कि मैंने कहा नहीं ये मेरी गार्ड होगी। तो मतलब ये है कि जाहिर है कि हम वो सारी चीज़ें जो दुरुस्त होनी थी, वो मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल एक इनकलाब आ गया और सारा कुछ, लेकिन अपने टाइम में हमने वो रवायात, वो उन चीज़ों का आगाज़ ज़रूर किया कि जो इससे पहले नहीं हुई थी। और हमारे दौर में पहली खातून सेक्रेटरी बनी, डिप्टी कमिश्नर बनी। तो बहरहाल अपने दौर में हमने कोशिश की कि हम सारे खार तो नहीं उठा सके, लेकिन जिधर जिधर से हम गुजरे हमने कुछ कांटे उठाने की कोशिश की। अच्छा, शाहीन डार साहिबा, आप मुझे ये बताइएगा कि आप इतने बिजी स्केड्यूल में से जो इतना कुछ आप कर रही हैं, फैमिली भी है आपके साथ, तो इतना सब कुछ आप कैसे मैनेज करती हैं?
دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ سیاست میں وہ آئے کہ جس نے اپنی زندگی کو عوام کے لیے رکھ دیا ہو، جس نے اپنی خوشیوں کو، اپنی جوانیوں کو نہ سوچا ہو. اور اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے آگے آنے کا سوچ رہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اقتدار تو ہمیشہ ہمارے راستے پہ، میں کہتی ہوں ہمارے گھروں کی چوکھٹ پہ رہا، لیکن جو ہماری جد و جہد رہی نا وہ نظام تبدیلی کی رہی. بھٹو صاحب کا آپ دیکھیں تو وہ سوشلسٹ انقلاب کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے وہ کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. پھر جب میں اپنے لیڈر کی بات کروں، دختر مشرق کی بات کروں، تو کون ہوگا کہ جو یہ نہیں کہتا ہوگا کہ بے نظیر کا پاکستان کی بے نظیر. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی بھی عہدیدار ہے تو وہ فرد واحد نہیں ہوتا، وہاں میں نہیں ہوتا، وہاں ہم ہوتے ہیں. وہاں ہم ایک ٹیم کی شکل میں کام کرتے ہیں. اور یہ جو بھٹو فیملی ہے نا، ہم پارٹی کے لیے کام کر رہے ہو، اور اگر ہم حکومت میں ہوتے ہیں، ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ترتیب، ایک چین بنی ہوئی ہے. ہر عہدیدار ایک دوسرے عہدیدار سے جڑا ہوا ہے کہ جیسے گھر ہوتا ہے نا، ایک کنبہ ہوتا ہے. تو آصف علی زرداری صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب سے یاری، تو سب پہ بھاری. نہیں جی، ان کی وہ سب سے یاری وہ یہ پسند کرتے ہیں. تو ہمارا وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی ایک ترتیب سیکھ ہی لیتی ہے. جو آپ کو زندگی میں آنے والی مشکلات ہیں، آپ کی زندگی میں آنے والے جو ہوتے ہیں نا قدم بہ قدم اتار چڑھاؤ، وہ آپ کو سکھا دیتے ہیں تقسیم کا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا، خواتین کے حوالے سے ہم کہیں کہ خواتین کے لیے کیا آپ لوگوں کے پارٹی کا منشور ہے؟ کیا آپ نے ان کے لیے، یوتھ کے لیے، جو خواتین آنا چاہتی ہیں پولیٹیکل، یا تو ان کا بیک گراؤنڈ ہے یا وہ نہیں بھی ہیں پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے، اگر وہ آنا چاہتی ہیں سیاست میں، تو آپ کس طرح دیکھتی ہیں اور ان کو کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ اور کیا بتائیں گی کہ کتنی خواتین آلریڈی اس شعبے میں ہیں یا اس شعبے میں نہیں بھی ہیں تو کہیں بھی کسی شعبے میں نام بنا رہی ہیں، تو آپ کی کیا ان کے لیے ہیلپ ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں پاکستان کی تحریک دیکھتی ہوں، میں فاطمہ جناح کو دیکھتی ہوں، میں رانا لیاقت علی خان کو دیکھتی ہوں، خواتین کی ایک طویل جدوجہد تھی، ان کے نام تھے. اور میں کہتی ہوں کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے بک لکھی کہ یہ جو پاکستان ہے، میں نے، میری بہن نے، میرے ٹائپ رائٹر نے اور میرے سیکٹری نے مل کے بنایا، تو اسی وقت پاکستان کی تعمیر و ترقی میں خواتین کے کردار کا تعین اسی وقت ہو گیا تھا. پھر اگر بیگم نصرت بھٹو کے کردار کو ہم مائنس کر لیں تو شاید اس ملک میں جمہوریت نہ ہوتی. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ بیگم بھٹو کے ماتھے سے نکلنے والے خون نے اس ملک میں جمہوریت کی بنیاد رکھی. پھر بے نظیر بھٹو نے طویل جدوجہد کی، پھر مریم آئی، پھر دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے پلیٹ فارم سے خواتین آئیں. میں ہمیشہ جب خواتین کے کردار کی بات کرتی ہوں تو میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں دیکھتی، بلکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ اب خواتین بڑی تعداد میں آ رہی ہیں. لیکن ان کی یہ خوش قسمتی ہے، ان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ انہیں کسی ڈکٹیٹر کی جیلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، انہیں اس اذیت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جس اذیت سے ہماری قائد گزری تھی. انہوں نے وہ شدید گرمی، وہ دکھ، وہ اضطراب نہیں دیکھا کہ جب ایک نوجوان لڑکی کو اپنے باپ کی وہ لاش کو نہیں دیکھ سکی اور اس کے ساتھ ان کو لاڑکانہ جانا پڑا. ابھی تو بہت بہتر انوائرمنٹ ہے. میں خواتین سے کہتی ہوں کہ جب ملک کو آپ کی ضرورت ہے، اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ کی ضرورت ہے، آپ باہر آئیں، اپنا بھرپور کردار ادا کریں. اور اکثر میں جب بھی کہیں جاتی ہوں تو میں ضرور بچیوں سے ایک بات کہتی ہوں کہ جب ہم خواتین کی ترقی کی بات کرتے ہیں، ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ذہن میں کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے کہ ہم کسی مرد کی نفی کر رہے ہیں. ہمارا جو مشرق کا ہماری خوبصورتی ہے، ہمارا اعزاز ہے، ترا امتیاز ہے کہ ہمارے خاندان ہوتا ہے، اس خاندان کا ایک سربراہ ہوتا ہے، ہماری مائیں ملکہ ہوتی ہیں اپنے گھر کی، وہ احکامات جاری کاری ہوتی ہے، ہماری ایک فیملی چین ہوتی ہے. تو ہم کو ایسی سوسائٹی نہیں چاہ رہے کہ ہم خواتین کو لگ، مردوں کو لگ، یا ایک دوسرے کے خلاف. ہم ان کو ترقی کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں. میں خواتین سے، بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارا جو AJK میں لٹریسی ریٹ ہے بچیوں کا، تو کشمیر میں 88% ہے، اور ہمارے کچھ یونین کونسل ایسے ہیں کہ 100% لٹریسی ریٹ ہے ہمارا، اور ہمارے کشمیر کی بچیوں کا زیادہ ہے.
میں ان سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ ایک ڈگری لیتی ہیں, ایک پروفیشنل ڈگری لیتی ہیں, آپ MBBS کر لیتی ہیں, آپ وکیل بن جاتی ہیں, انجینئر بن جاتی ہیں, اور یار شادی ہوتی ہے گھر بیٹھ جاتی ہے. آپ شادی کریں, گھر چلائیں, لیکن جو آپ نے ایک ڈگری لی ہوتی ہے, آپ کی ریاست کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں. آپ نے کہا خواتین کے لیے کیا کر رہے ہیں, تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہترین لیڈرشپ خواتین کی دی. بیگم بھٹو آئی, پھر بی بی صاحبہ آئی, پھر پہلی اسپیکر دے دی, پھر گورنر دے دی, پھر ڈپٹی اسپیکر AJK میں مجھے بنایا, پھر شہلا رضا صاحبہ کو بنایا, ہم نے فارن منسٹر دے دی, انفارمیشن سیکرٹری دے دی. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ خواتین کو برابری کے مواقع دیتی ہے. ابھی بھی جتنے ہمیں منسٹریاں ملی ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں بھی ہماری جو منسٹرز ہیں, ہماری شہری رحمان صاحبہ ہیں, شازیہ مہری صاحبہ ہیں, تو ہماری پاکستان پہ ہنا ربانی خار صاحب ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو جینڈر کی بات نہیں کرتی, ہم خواتین کے کو برابری کی اپرچونٹی دینا چاہتے ہیں, اور خاص کر جو محنت کش خواتین ہیں. سندھ گورنمنٹ میں انہوں نے 10 سے 12 ایکڑ زمین خواتین کو دی کہ وہ اس پہ وہ اپنی کاشتکاری کرے, اور وہ زمین آگے خاتون سے کسی خاتون ہی کو شفٹ ہو سکتی تھی. پھر ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا. جب یہ پروگرام شروع ہوا تو لوگوں نے کہا یار اس سے کیا انقلاب آئے گا, یار اس پروگرام سے خواتین کو ان کی سیلف رسپیکٹ ملی, اپنے ہونے کا احساس ملا. وہ ان کے ہاتھ میں رکھے ہوئے وہ 4,000 5,000 یا 10,000 نہیں تھے, ان کی عزت نفس تھی کہ ہاں وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. پھر ہم نے وسیلہ روزگار پروگرام شروع کیا, مطلب ہم نے کنٹریبیوٹ کیا. ہم نے پہلے ویمن پولیس اسٹیشن بنا دیے, بی بی صاحبہ کا خواب تھا, ہم نے بینکس بنا دیے. مطلب پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسا روشن خیال, ایک ایسا ترقی یافتہ سماج چاہتی ہے کہ ہم اس سماج میں عورتوں کو مردوں کے برابر ترقی کے مواقع بھی دینا چاہتے ہیں, ان کو سیاسی مواقع بھی دینا چاہتے ہیں. ہم ویمن امپاورمنٹ بائی آل مینس کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کو فیصلہ سازی میں, ہم ان کو پالیسی میکنگ میں برابر کے کردار کے حامی ہیں. صحیح بات تو یہ بات ہے. اور برابری کی آپ بات کریں, خواتین واقعی شانہ بشانہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مردوں کے ساتھ ہیں. آج کل موجودہ حکومت کا جو آج کل آپ دیکھ رہی ہیں, جو آج کل ایک ٹرینڈ سیٹر چل نکلا ہے کہ ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کرنا. ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کی موجودہ جو سیاست ہے ہماری, وہ کسی اور طرف نکل چکی ہے. اب کیوں ایسی سیاست نہیں رہی جو پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اس انگلی نہیں اٹھائی جاتی تھی, انگلی بے شک اٹھائی بھی جائے, بات کی بھی جائے, لیکن اتنا زیادہ کردار کشی نہیں ہوتی تھی. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ریونج فل جو ہے وہ جملے کسے جا رہے ہوتے ہیں, اور بلکہ خالی لیڈرز نہیں ہوتے ہیں, یہ جو پارٹی ممبرز بھی ہوتے ہیں یا جو لوگ ان کے حامی ہوتے ہیں وہ لوگ بھی یہ کر رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ آپ نے صوبیہ صاحبہ بہت اچھی بات کی. دیکھیں جو اختلاف رائے ہے نا, وہ یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا پروگرام ہوتا ہے, اپنا نظریہ ہوتا ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو سیاست میں افراتفری اور بے ترتیبی ہے نا, تو یہ بات بتا رہی ہے کہ ابھی تک ہم ایک قوم نہیں بن سکے. ہم شاید ایک بھیڑ چال کا شکار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح سے پاکستان بنانے میں طلبہ یونین کہاں گئی, جب طلبہ یونین کے انتخابات نہیں ہوں گے, لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوں گے, تو ایک ٹرینڈ پولیٹیکل لیڈرز کی جو کھیپ ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ پھر تو یہ ہوگا نا اس کا بیٹا, اس کی بہن, اور لوگ سرمائے کی بنیاد پہ آئیں گے. جب آپ سرمائے کی بنیاد پہ آئیں گے, آپ بڑے خاندانوں کی بنیاد پہ آئیں گے, تو پھر ایسے ہی ہوگا. لیکن یہ تو جو ہماری موجودہ حکومت گزر چکی ہے, اور پھر سوشل میڈیا کا دیکھیں نا, میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا کو ہیڈ کرتی رہی ہوں, میں ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری رہی ہوں, اور ہماری میٹنگز ہوتی رہی ہیں. جب نفیسہ شاہ صاحبہ تھی تو ہمارے چیئرمین ہمارے زوم پہ میٹنگ میں آتے رہے. ہمیں بار بار اپنی لیڈرشپ کی طرف سے ایک بات کی جاتی رہی کہ کسی کی کریکٹر ایسینیشن نہیں کرنی. آپ نے جو بات کرنی ہے سیاسی حوالے سے بات کریں, چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد کو 1-2 دن کی بات ذاتیات پہ آ جاتے ہیں لوگ. 20 صدی سے زیادہ کا قصہ ہے یہ عشق کا. پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ عشق ہے. تو بہرحال جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اچھی بات ہے وہ اپنے کارکنوں کی سیاسی تربیت کریں. ابھی یہ جو افراتفری ہے نا, آپ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے انہیں سیاست پہ کچھ کہنے کے لیے رہا نہیں ہے, یا وہ سیاست کو سمجھ نہیں رہے ہیں. یار سیاست کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا, سیاست ایک نظریے کا نام ہوتا ہے, سیاست شخصیت نہیں ہوتی.
شخصیات نظریہ کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں اور وہ اس ملک کی ترقی کے لیے بات کرتی ہیں. آپ نے بہت اچھا یہ پوائنٹ کیا. میں سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمیشہ ایک میسیج ضرور دیتی ہوں. میں مختلف یونیورسٹیز میں بھی جاتی رہی ہوں, تو میں اپنے نوجوانوں کو کہتی ہوں کہ آپ کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے, آپ پیپلز پارٹی سے, نون سے, کاف سے, میم سے, تحریک انصاف سے, جماعت اسلامی سے, کسی سے بھی آپ آئیں اپنا پازیٹیو رول دیں. ہم تبدیلی کی بات نہیں کرتے, وی بلیو پازیٹیو چینج. آپ آئے, اپنی زندگی گزارنی ہے. آپ مطلب بیٹھ کے اب وہ وقت نہیں رہا کہ اپنے ٹائم کا آپ ضائع نہ کریں. آپ اگر اختلاف کرتے ہیں, آپ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے پارٹی مینیفیسٹو دیکھیں کہ اس میں آپ کے لیے کیا پروگرام دیا گیا ہے اور وہ کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں. تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ نے وہ کوشچن کیا. ہم اس بارے میں مزید آگے بھی بات کریں گے. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام چمکتے ستارے کے ساتھ میں ہوں صوبیہ خان اور میرے ساتھ ہیں شاہین ڈار, پیپلز پارٹی کے رہنما, اور ہم بڑی اچھی ایک ڈسکشن کر رہے تھے جو کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمیں اس بارے میں ڈسکس کرنا بھی چاہیے. اور عام کیونکہ ہم لوگ سارے آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جو ہے ایک قسم کی وار چل گئی, خانہ جنگی ٹائپ کی چیز چل رہی ہے, جس تھرڈ جنریشن وار, جو کہ الفاظوں میں کی جا رہی ہے, اور دوست نہیں رہتا, ہر کوئی اپنی پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ٹرینڈ جو چل نکلا ہے یہ تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, اور ہمیں لیڈر کو ضرور اپنے ماننا چاہیے, لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم اس میں اپنی رشتہ داریاں ختم کر دیں, دوستیاں ختم کر دیں پرانی صرف اس بات پہ. میڈم, میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ یہ جو آج کل چل رہا ہے, ٹرینڈ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کے ذاتیات کے اوپر ڈسکشن کر رہا ہے, جو کہ پی ٹی آئی کا ایک کہنا ہے کہ یہ سیاست ختم ہونی چاہیے جو شروع سے چلتی آ رہی ہے. فیملی ادھر فیملی, بچے ہیں, باپ ہے, پھر بیٹا ہے, پھر نواسے ہیں, اور یہ دوسری پارٹیوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ جب پاکستان میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے اسے خوش آمدید کہا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی بننے جا رہی ہے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ اتنے سال گزرنے کے باوجود ایک سیاسی دھارے میں نہیں آئے. وہ ہٹو بچوں نکالو اوئے کا جو کلچر ہے پاکستان میں, بدتمیزی کے کلچر کو انہوں نے پروموٹ کیا. کنٹینر پر کھڑے ہو کر حکومت وقت کے خلاف بات کر لینا, وہاں دھرنا دے دینا اور گالیاں دے دینا بہت آسان ہوتا ہے. اور جب آپ کو گورنمنٹ کرنے کا موقع ملے اور اتنی واضح اکثریت کے ساتھ موقع ملے, اور جب پورے ریاستی ادارے آپ کے ساتھ چل رہے ہوں, آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہوں, اور اس کے باوجود آپ کوئی ڈیلیور نہ کر سکیں, اور آپ تنقید کے لیے یہ کہیں کہ فلاں پارٹی کا تھا. میں پیپلز پارٹی کی بات کرتی ہوں کہ پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری آ گئے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اسکول کالج سے اٹھا کے بلاول بھٹو زرداری کو عوام میں پہنچا دیا تھا؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ اکثریت نہیں تھی کہ بلاول بھٹو زرداری پہلے منتخب ہو کر نیشنل اسمبلی میں آ جاتے, وہ سندھ اسمبلی میں چلے جاتے؟ بلا شبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ اکثریت تھی. بلاول بھٹو زرداری نے اپنی زندگی کے 15 سال اپنی سیاسی جماعت کو بھی دیے اور عوام کو بھی دیے. میں نہیں سمجھتی کہ ان 15 سال میں کوئی ایسے 15 دن بھی ہوں کہ جو انہوں نے اپنی ذات کے لیے, اپنے خاندان کے لیے گزارے ہوں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب آکوپائڈ کشمیر میں انہوں نے قبضہ ہی میں اس کو کہتی ہوں کہ انہوں نے جو ہمارے آئین کی پامالی کی کہ جس کی وجہ سے کشمیریوں کو خصوصی سٹیٹس حاصل تھا, تو بلاول بھٹو زرداری پہلے پاکستانی سیاستدان تھے جنہوں نے آزاد کشمیر جانے کا فیصلہ کیا. وہ جب وہاں پہنچے تو اس کے بعد حکومت وقت کو بھی خیال آیا, ان کے بھی وزیر دوڑے گئے, انہوں نے اپنی عید وہاں گزاری اور بالکل کھلے لفظوں میں کہا کہ ہمارا نعرہ سب پہ بھاری ہے کہ رائے شماری. کوئی پاکستانی لیڈر ایسا نہیں تھا کہ وہ وہاں جا کر آزاد کشمیر کے کیپٹل میں یہ میسیج دیتا پوری دنیا کو. انہوں نے کہا کہ میرے نانا نے کہا تھا کہ ہم کشمیر کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑیں گے.
تو میں اس عہد کی تجدید کے لیے آیا ہوں. میں لائن آف کنٹرول کے ایک پوائنٹ پر جا کر یہ میسیج دینا چاہتا ہوں. پھر جب قومی اسمبلی میں بات ہوتی ہے, پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے, وہاں وہ نوجوان لڑکا جو نوجوان لیڈر ہے, جو مستقبل کا لیڈر ہے, جو صدیوں کا بیٹا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ کشمیر کے جو مستقبل کا فیصلہ وہ نہ بھارت کر سکتا ہے نہ پاکستان کر سکتا ہے, ہمیں وہ فیصلہ قابل قبول ہے جو کشمیر کے لوگ کہیں گے. بالکل صحیح بات. صرف اس بنیاد پر کہ کسی مل اونر کا بیٹا وہ اپنی فیکٹری سنبھال رہا ہے, ایک مختلف بات ہے. اور یہ ایک بالکل مختلف بات ہے کہ بھٹو کا جو نام ہے نا, یہ خاندان نہیں ہے, یہ ایک سوچ ہے. اس سوچ کے سفر کو انہوں نے رکنے نہیں دیا, اس جدوجہد کے سفر کو رکنے نہیں دیا. لگاتار وہ کراچی سے چلتے ہیں, اسلام آباد پہنچتے ہیں, پھر کبھی حقوق بلوچستان کے لیے جاتے ہیں, کبھی KPK میں پہنچتے ہیں, کبھی GB میں پہنچتے ہیں, اور AJK میں. میں نہیں سمجھتی کہ ہمارا AJK کا یا GB کا, کہ جہاں سے میرا تعلق ہے, کہ وہاں کا کوئی ایسا گاؤں, کوئی ایسا ٹاؤن کمیٹی ہوگی کہ جہاں بلاول بھٹو زرداری اپنے قافلے کے ساتھ نہیں پہنچے ہوگے, جہاں انہوں نے ان کے حقوق کی بات نہیں کی ہوگی. تو میں جو اعتراض کرتے ہیں ان سے کہتی ہوں, آئیں آپ بیٹھ کر بات کریں, آپ سیاسی نظریے پہ بات کریں. آپ نے اپنے دور حکومت میں جو وتیرہ اختیار کیا, وہ بدتمیزی کے کلچر کو پروموٹ کیا. آپ نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو اس وقت اس نازک دور پہ پہنچا دیا کہ ہمیں سوچنا پڑ رہا ہے کہ سری لنکا میں کیا ہوا, وہ کیا اقدامات تھے. شروع میں کہتے ہیں نا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, یہاں تو ایک قطرہ خون بھی نہیں نکلا. تو خدا کے لیے آپ سیاست کی بات کریں, پارٹی مینیفیسٹو پہ بات کریں. جب آپ تنقید کریں گے تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم کچھ کہیں گے تو سرکار آپ کو شکایت ہوگی. ہمارے پاس بہت کچھ ہے لیکن یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, اور میں مطلب اس بات کو ہم پسند نہیں کرتے کہ ہماری لیڈرشپ یہ پسند نہیں کرتی. فوری شوکاز نوٹس آ جاتا ہے کہ پلیز اسٹاپ اٹ, اس بات کو ادھر ہی روکتے ہیں. یہ بات ہے. ذاتیات پہ میرا بھی خیال ہے کہ بلکہ ہر ایک کا کہنا یہی ہے, جو ذی شعور بندہ ہوگا وہ یہی کہے گا کہ ذاتیات کے اوپر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ بات کریں, سیاسی طور پر اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اسی پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. اچھا, آپ آزاد جموں کشمیر کی بات کر رہی ہیں, تو آزاد جموں کشمیر کا کیا فیڈ بیک ہے؟ آپ ابھی مقبوضہ کشمیر کا بھی ہم حالات دیکھ رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ بات یہ ہے کہ جب یہ وہاں اگست میں تاریخ کا, کشمیر کی تاریخ کا اتنے بڑا سانحہ ہوا, تو اس وقت جو حکومت تھی, PTI کی حکومت تھی, تو وہ اس کو اس طریقے سے ٹیک اپ کر ہی نہیں سکی. پوری دنیا میں وہ جو کشمیر کا مسئلہ وہ بتا نہیں سکے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بڑا اجتماع یہاں نہیں ہو سکا کہ پوری دنیا میں میسیج دیا جاتا کہ پاکستان کے لوگ, کشمیر کے لوگ, جو بھارت نے ہٹ درمی اور بغیرتی کی کھلا یہ انہوں نے ایک تاریخ رقم کی, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی جواب دینے والا نہیں تھا. آج بھی میرے کشمیر میں لائن آف کنٹرول کی اس طرف دیکھتی ہوں تو وہاں آج بھی بلیک آؤٹ ہے. کوئی پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا. اس قوم کے ساتھ کہ جس کی 3 نسلیں کشمیر کے لیے, پاکستان کے لیے جدوجہد میں گزری ہیں, جہاں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے ہیں, ہر دوسرے گھر میں ایک گمنام قبر کا وہ شکار ہو چکا ہے. وہاں ہاف ویڈوز ہیں, وہاں کے بچوں نے, وہاں کے نوجوانوں نے ایک طویل جدوجہد کی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے نا, لیڈرشپ اپنی قوم کے لیے آئندہ کا ایک لاہ عمل دیتی ہے. اپنی کی جنریشن کو مد نظر رکھ کر اپنی نسلوں کی ترقی کے لیے, پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا, ہمیں سفارتی سطح پہ بھی تنہا کر دیا, ہمیں معاشی طور پر بھی انہوں نے, بالکل میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتی, معاشی طور پر بھی پاکستان کو وہاں لا کھڑا کیا ہے کہ اب سارے مل کر بھی اس صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے سیاست کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ صرف سیاست کو بدتمیزی ہی سمجھا جا رہا ہے. تو میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جو تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ سنجیدگی سے صورتحال کا ادراک کرے, پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھیں اور اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ جو سیاست ہے وہ صرف اقتدار کے لیے نہیں ہوتی. سیاست کا مقصد عوام کو خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کے وقار کو بلند کرنا ہوتا ہے.
یہ جو آپ کے بیک گراؤنڈ میں بھی گرین کلر ہے، اس گرین کلر کے ساتھ ہمیں ویسے عشق ہے کہ پاکستان کے پرچم میں ہے، تو اس سبز حلالی پرچم کے لیے، اس پرچم کے وقار کے لیے کہ جس طرح کی باتیں اب کی جا رہی ہیں، مل بیٹھ کر بات کریں. اور ابھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک مشترکہ وہ بنا، بار بار زرداری صاحب کہتے رہے کہ جس دن ہم چاہیں گے تو عمران خان صاحب آپ ایک دن بھی نہیں حکومت کر سکیں گے. تو اس وقت تو سابق وزیر اعظم کہتے رہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس تو جناب حضور یہ تو ایک پارلیمان کا حصہ ہے، سیاسی طور پر ہے کہ جب کوئی حکومت اپنے پروگرام سے ہٹ جاتی ہے، عوام کو تکلیف میں اضافہ کر رہی ہوتی ہے. اور خاص کر اس دور میں تو یہ دیکھا گیا کہ جو ان کے اپنے پارلیمان کے لوگ تھے وہ اپنے حلقوں میں انہوں نے جانا چھوڑ دیا تھا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ لوگوں کو کس طریقے سے فیس کریں. بالکل. تو اس وقت کا جو پاکستان ہے، اس پاکستان کو بچانے کے لیے، معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے ہم سب کا ایک رول ہے. اس میں ایک میڈیا کا بھی رول ہے، اس میں گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین کا بھی رول ہے. ہمیں قائد اعظم کے پاکستان کو بچانے کے لیے، قائد عوام کے پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں پولیٹیکل پارٹیز اپنے ساتھ ہیں. پولیٹیکل پارٹی کے پروگرام کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ایجنڈا رکھنا پڑے گا، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا ایجنڈا. صحیح. خوشحالی اور ترقی کی جہاں پر ہم بات کریں تو اب آپ کی حکومت بھی اب آپ کی بھی جو شامل ہیں اس حکومت میں، وہی میں بتا رہی ہوں. تو اب آپ لوگوں کے کیا پروجیکٹس ہیں، کیا آپ کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی پلاننگز ہیں آگے، کچھ بتائیں گے آپ تھوڑا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو بات کی ہے، ہم جب انتخاب کی بات کرتے ہیں تو ہم انتخاب کے وقت کہ دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عوام کے ووٹ سے آئیں گے. صحیح. پہلے بھی جب بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد ہمیں گورنمنٹ ملی تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے 1973 کے آئین کو کیا، ہم نے 18ویں ترمیم کی، صوبوں کو بااختیار کیا، لوگوں کو ان کے حقوق دیے. تو ہمیں جب بھی پاکستان ملا تو ہمیں اس وقت بھی پاکستان ملا کہ جب دہشت گردی کا شکار تھا، پاکستان کا نام لینا جرم سمجھا جا رہا تھا کچھ لوگوں میں. اور جس یونیفارم کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں وہ یونیفارم اتنا متنازع ہو چکا تھا کہ لوگوں نے یونیفارم پہننا چھوڑ دیا تھا. ہم پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کو کی ترقی کے خواہاں ہیں، اس میں ہم اپنا رول دینا چاہتے ہیں. پاکستان میں جتنے ادارے ہیں وہ ہم ان کے اپنی اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کے اختیار کی، ان کے وقار کی بات کرتے ہیں. پھر ابھی جو گورنمنٹ ہے یہ سوال بہت کیا جا رہا ہے کہ ہم شاید کسی کوئی منسٹریوں کے لیے آگے، ہم وزارتوں کے لیے نہیں آئے. کبھی بھی کوئی بھی حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مطمع نظر نہیں رہا. ہمارا جو پروگرام ہے وہ حکومت بنانا نہیں ہوتا، ہم اس حکومت کا حصہ بنے ہیں. عمران خان کو اسی لیے پارلیمان کی طاقت سے بھیجا ہے کہ ہم اس بنیادی ڈھانچے کی درستگی چاہتے ہیں، ہم وہ انتخابی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں جن کے بعد صاف شفاف الیکشن ممکن ہو سکے. صحیح. پاکستان پیپلز پارٹی ہر اس الیکشن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. ہم نے وہ الیکشن بھی قبول کیے ہیں کہ جان دھاندلی نہیں، تاریخ کا سب سے بڑا دھاندلا ہوا. لیکن چونکہ اس ڈیموکریسی کے لیے ہم لوگوں نے جانیں دی ہیں تو اپنی لیڈرشپ کے خون کی وہ جو قیمت ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہم پہ گزری ہے. صحیح. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں. یہ حکومت والی بات نہیں تھی، پاکستان سفارتی طور پر تنہا رہ گیا تھا. تو ہم وہ اس نظام کو بہتر چاہتے ہیں. ہم ایسا ٹرانسپیرنٹ نظام چاہتے ہیں انتخاب کا کہ آپ کا دیا ہوا ووٹ وہ جس کو دیا ہے وہ اسی کے بیلٹ سے نکلنا چاہیے، اسی کے باکس سے نکلنا چاہیے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ اسی وجہ سے تھا کہ ہم پہلے اصلاحات پھر انتخاب کی طرف جائیں گے. اس طرح بار بار کے ہوتے ہوئے انتخابات کا وہ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ جب وہ ایک طریقہ کار ہی ٹھیک نہیں ہے. صحیح. اچھا شاہین ڈار، ہمارے پروگرام کا وقت کیونکہ تھوڑا محدود ہے تو مجھے اب بس ایسا کوئی میسج جو آپ اپنے دیکھنے والے ناظرین، اپنی جو آپ پارٹی کے لوگ ہیں یا جو بھی آپ کی عوام ہے دیکھ رہی ہے اس کے لیے کچھ دینا چاہیں آپ؟ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اس ریاست کے ان تمام محنت کشوں کو، ان مزدوروں کو،
ان نوجوانوں کو، ان خواتین کو کہ جن کی نظریں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم کی طرف ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ریاست کی واحد سیاسی جماعت ہے جو امید ہے، جو آواز ہے محنت کشوں کی. تو میں ان کو کہنا چاہتی ہوں یقین رکھیے کہ آپ کی جو قیادت ہے بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں ہے. حتمی فتح میرا اور آپ کا مقدر ہے. وہ جیسا کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنی قبر میں محنت کش طبقے کے فتح مندانہ قدموں کی چاپ سن رہا ہوں. آنے والا وقت آپ کا ہے، میرا ہے، ہم سب کا ہے. جیوے پاکستان، جیوے کشمیر، جیوے پاکستان. تھینک یو سو مچ شاہین ڈار صاحبہ. آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہماری آپ کے ساتھ گفتگو کا جو زیادہ تر تھا وہ پولیٹیکل رہا ہمارا جو موضوع تھا، جو کہ کیونکہ آج کل حالات بھی یہی چل رہے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل وار ایک قسم کی چل رہی ہے، ہر جگہ پولیٹیکل ڈسکشنز ہو رہی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ آج ہم اسی بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو بھی پروگرام آج کا اچھا لگا ہوگا. تھینک یو سو مچ شاہین ڈار صاحبہ آپ کا ایک دفعہ پھر، اور انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین دیکھتے رہیے گا پروگرام چمکتے ستارے. اللہ حافظ.